आप देख रहे हैं पर्सपेक्टिव्स और मैं हूं तंजीला मजहर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत मुख्तलिफ फ़ैसले करती है और उन फ़ैसलों को जस्टिफाई करने के लिए जो बयानात हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। चाहे वो फ़ारूक सलीम साहब का मामला हो, यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो पाकिस्तान आए थे, उनका विज़िट कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, इस मामले के ऊपर, इकॉनमी के ऊपर, और आज़म सवाती साहब का जो मामला था आईजी के तबादले का, उसके ऊपर अब खान साहब के कुछ व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स भी मीडिया पे शेयर हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें किस बात को इंडिकेट करती हैं? क्या वो जो कोऑर्डिनेशन का गैप है हुकूमती ओहदेदारान के दरमियान वो नज़र आता है या कोई और वजूहात हैं? आज के प्रोग्राम में उन वजूहात को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं ज्वाइन कर रही हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मलाइका रज़ा साहिबा। मलाइका, बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। मलाइका, मीडिया आपको लगता है कि कन्फ्यूजन को बढ़ाता है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को उठाता है, या वाकई में कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों के स्टेटमेंट्स में? मीडिया के ऊपर जितना प्रेशर है इस गवर्नमेंट की तरफ से फॉर ऑब्वियस रीजंस, और जिस तरह से उस प्रेशर को डील कर रहा है मीडिया, ज़ाहिर है मीडिया ज़्यादा नहीं बोल सकता। आपको पता है कि मीडिया को जिस तरह से सेंसर किया जा रहा है और जिस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं उसमें मीडिया दे कांट डू मच। और उसके बाद आप देखें कि मिनिस्टर्स का जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है मीडिया के साथ, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जो उनका एटीट्यूड है मीडिया के साथ, उसके बाद जो है अगर कोई और गवर्नमेंट होती तो मेरे ख्याल में मीडिया पे तो बाइकॉट, अब तक सारे चैनल्स जो हैं वो बाइकॉट कर चुके होते, तो सब मीडिया वालों और के दोस्त हैं, अब भी। लेकिन जहाँ तक पीटीआई की गवर्नमेंट का ताल्लुक है, बात हो रही थी कि कन्फ्यूजन और आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो नज़र आता है। देखिए कोऑर्डिनेशन, एक तो इनको खुद भी नहीं पता था कि इनके पास गवर्नमेंट आ रही है, और जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, जिस तरह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा है कि पीएम सेलेक्ट, और उन्होंने जो टीम ली है, देखिए उनकी टीम नहीं है ये। आप उनकी कैबिनेट में देख लें तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाहर के आए हुए हैं, और यही होता है जब मांगे तांगे के लोग, टीम भी उनकी नहीं है, टीम उनकी नहीं है, और मांगे तांगे के लोग, मांगे तांगे के एमपीएज और एमएनएज लेके उन्होंने गवर्नमेंट तो बना ली है, तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? और कोऑर्डिनेशन अब भी अगर होने को हो सकता है, लेकिन हर पार्टी को ज्वाइन किया, इलेक्शन कंटेस्ट किया पीटीआई के टिकट्स के ऊपर, पीटीआई के टिकट्स के ऊपर कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन, लेकिन किन हालात में किया वो आपको भी पता है। किस तरह से अब मैं नहीं बोलना चाहती, लेकिन महकमा ज़राअत और बाकी कुछ महकमे जो हैं वो असरअंदाज हुए हैं, वो नज़र आ रहा है सारों को, और ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा देर छुपी हुई नहीं रह सकती हैं। कोऑर्डिनेशन के लिए देखिए कोई प्लानिंग चाहिए ना, कोई पॉलिसी चाहिए, कोई प्लान चाहिए, जो इनकी गवर्नमेंट के पास नहीं है। इनका एक ही नारा था अकाउंटेबिलिटी, जिसमें ये अगेन इनका ये जो नैरेटिव था वो अब बहुत वीक हो चुका है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जो है वो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। अच्छा, रीज़न कौन है आपके ख्याल में? क्या ये लीडरशिप को ब्लेम करना चाहिए कि इस तरह की कन्फ्यूजन सामने आती है? वो एक केपी के पुलिस ऑफिसर के किडनैप का मामला था, वहाँ पे इफ्तिखार दुरानी साहब ने कुछ और बयान दिया, अभी यूएई के एम्बेसडर के ऊपर जो है वो एक और बयान था, उसके बाद मियाँ आतिफ से स्टार्ट अगर करें तो मेरे हाल में हर हफ्ते एक नया यू टर्न और एक नई कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो सामने आ रही है, जो सीधा सीधा बिल्कुल क्लियर बता रही है कि कितने इमेच्योर और कितने नॉन सीरियस लोग जो हैं उनके हाथ में गवर्नमेंट दे दी गई है। इसके ऊपर जो है कोऑर्डिनेशन, अब काफ़ी टाइम हो गया ना, 5 महीने में तो किसी आप ऑफिस को भी ज्वाइन करें तो कोऑर्डिनेशन हो जाता है, लेकिन जब सीरियसनेस जो लीडरशिप है, जो टॉप लीडरशिप है, जब उसको ही नहीं पता उसने क्या करना है, टीवी की न्यूज़ के बाद उन्हें पता चलता है कि डॉलर का रेट ऊपर हो गया या नीचे हो गया, तो वो लीडरशिप क्या कर रही है? लाइक खुद सोचें। और वो मेरे हाल में 50 रुपए के हेलीकॉप्टर के चक्कर जो है वो ही लगा रही है, उसके अलावा तो कोई काम अभी तक नजर नहीं आ रहा। आपने बहुत सारे इंटरेस्टिंग अल्फाज टर्म्स इस्तेमाल किए पीटीआई की हुकूमत के लिए। उन्होंने कहा जी लाउबालीपन है, नॉन सीरियसनेस है, कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। अब वजूहात इसकी और इसका इम्पैक्ट हमारे इकनॉमिक लैंडस्केप के ऊपर और हमारे सोशल लैंडस्केप के ऊपर क्या होगा, मज़ीद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे पर्सपेक्टिव्स में, और अब हम बात करेंगे डॉक्टर वकार मसूद से। माहिर मुआशियात हैं, साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जितने भी फैसले लेती है, उन तमाम फैसलों के हवाले से मुतज़ाद बयानात और जस्टिफिकेशंस आती हैं। मीडिया पे आप भी सुनते होंगे, आई एम श्योर के बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स का जिक्र किया जाता है। आपके ख्याल में इसके रीज़न क्या है? ना तजर्बाकारी और
نسبتاً جو تیاری تھی ان ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے، اس سے میری نظر میں اور زیادہ تیاری ہونی چاہیے تھی. اب یہ کیوں نہیں ہو سکی میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ اس ناتجربہ کاری اور عدم تیاری جو ہے نا، اسی کے نتیجے کے اندر ہمیں یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جو بیانیے ہوتے ہیں وہ پہلے تو مختلف جو ان کی شخصیات ہیں ان کے درمیان تفاوت ہوتا ہے، پھر اس سب سے بڑھ کر اس کے اندر اس سے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. یو ٹرن آپ جسے کہتے ہیں، اور یو ٹرن جو ہے وہی ایک آپ کی نظر میں دیکھ لیں کہ اس والے معاملے کو کیا شہرت ملی ہے یو ٹرن کے ورڈ کو. تو اور یہ اچھی باتیں نہیں ہے، اور یہ کیسے پرفارمنس پہ کیا امپیکٹ آئے گا؟ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ظاہر ہے پہلی بار مرکز میں حکومت کر رہی ہے، تو اس جماعت کا جو ایک امیج ہے، ان کا جو تصور بنے گا پوری دنیا میں اور پاکستان میں یا عوام میں، وہ کیسا بنے گا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی کچھ وقت لگ گیا، اللہ کرے اسی وقت کے اندر ان کی سوجھ بوجھ جو ہے اس میں اب یہ سمجھ جائیں کہ حکومت کے کام کیسے ہوتے ہیں، حکومت کے جو اہلکار ہیں، عمال حکومت ہیں، ان کا بھی اعتماد یہ بڑھائیں، خود بھی اپنا ذہن صاف کریں، اور جو ایک سراسیمگی اور خوف کا عالم ہے اس کو بھی کم کریں. اور یعنی میں یہ بھی سنتا ہوں، لوگوں نے بہت سارے سرویز کیے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ ان سب خطاؤں کے باوجود لوگوں کا اعتماد اس حکومت کے اوپر موجود ہے. یہ بڑی خوشگوار بات ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ان کا استحقاق ہے کہ 5 سال تک حکومت کریں. لیکن دیکھیے یہ تو پارلیمانی نظام ہے، اس کے اندر وہ صدارتی تو نہیں ہے، اور آپ کو جو ہے وہ اس ساری بات کو ڈاکٹر صاحب آپ خود افسر شاہی کا حصہ رہے ہیں، آپ نے بڑے اہم عہدوں پہ اس ملک میں خدمت کی ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان ساری چیزوں کو، افسر شاہی کو ریفارم کر پائے گی، جوڈیشل ریفارم لے کے آئے گی؟ لیجسلیشن ابھی تک انہوں نے کوئی کی نہیں ہے، بیانات بہت زیادہ ہیں، پریکٹیکل کام وہ کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ اس سارے پروسیس کو دیکھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ نہیں کر رہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا، میں سمجھ رہا ہوں کہ جیسے میں پھر کہوں گا کہ یہ ٹیتھنگ پرابلمس ہیں جن کا ان کو سامنا ہے، اور انہیں چاہیے کہ ایک ایسے مزاج کے ساتھ بڑھیں جو ہر وقت اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں مطلب یعنی کہ اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں آتی، آپ سیکھ لیں ان ساری چیزوں کو. یہ مت کہیں کہ یہ بھی کوئی کرکٹ کا گیم ہے جس کو اسی طریقے سے جیت لیا جائے گا. یہ مطلب سنجیدہ معاملات ہیں، کھیل کود نہیں ہے، قانون ہے، قاعدے ہیں جن کا آپ کو لحاظ رکھنا ہوگا. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا، بڑی اہم ہے کہ یہ جو ہے اگر اپنے اس تجربے سے اپنے آپ کو بہتر کرتے رہیں تو ان کی شہرت، اچھی شہرت سے یہ آئے ہیں. کوئی یہ شہرت نہیں تھی کہ کن ذہن جو ہے لوگ آ رہے ہیں، اچھی شہرت سے آئے تھے. تیسرا آپشن ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ جناب جو پرانے چہرے ہیں سیاست سے جنہوں نے ماضی میں انہی کے اجارہ داری کی، وہ بدلا ہے. لیکن اگر جہاں پر یہ تاثر پھیل گیا کہ ہاں جی شریف تو ہے لیکن کام کرنا نہیں آتا، یہ ان کے لیے سم میں قاتل ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر وقار مسعود. یہ یقیناً بڑی اہم بات ہے جو آپ نے کی ہے کہ اچھی شہرت سے پاکستان تحریک انصاف آئی ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ کام کرنے کا ملا ہے، پرفارم کرنے کا ملا ہے. معیشت کو مضبوط کرنا ہے آپ نے، پاکستان کے معاشرے میں بہت ساری اصلاحات لانے کی ضرورت ہے مختلف اداروں میں، وہ آپ نے لے کے آنی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، سوشل پرسپیکٹیو اسی ٹاپک کا آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے پرسپیکٹیوز میں. اب ہمیں جوائن کیا اعزاز سید صاحب نے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں. اعزاز صاحب بہت شکریہ جوائن ان کرنے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے مختلف منسٹرز اور مختلف عہدیداران کے بیانات کے اوپر میڈیا پہ بہت بات چیت ہوتی ہے، اور ہم پھر پرانے کلپس چلاتے ہیں، پھر نئے کلپس چلاتے ہیں. جب سے یہ حکومت آئی ہے میڈیا کنٹروورشل چیزوں کو زیادہ پک کر رہا ہے، یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے درمیان کوئی کوارڈینیشن گیپ ہے،
یا کوئی ایک بات کرتا ہے, کسی کا موقف ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہوتا؟ ریزن کیا ہے؟ تنزیلہ, میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف پہلی دفعہ اقتدار میں آئی ہے, اور عمران خان جو کہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ انہوں نے آج تک اقتدار دیکھا نہیں. کے پی کے میں بھی ان کی حکومت تھی تو وہ خود حکومت میں نہیں تھے, لاہور میں بیٹھ کر چیزوں کو ریموٹ کنٹرول کر رہے تھے. پہلی دفعہ وہ اقتدار میں آئے ہیں, اور جب اقتدار آپ نے دیکھا نہیں ہوتا, یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے گاڑی چلائی نہیں ہوئی اور آپ کو گاڑی چلانے کے لیے, ڈرائیونگ کے لیے آپ کو گاڑی کی چابی دے دی جائے. اب وہ کتنی بڑی گاڑی ہے, کس طرح سے آپ جائیں گے, ہٹ کریں گے لوگوں کو, تو ہٹ کر کے آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ ان کے یو ٹرنز کی بات کریں تو سب سے بڑا جو شوق ہوا ہے ہم لوگوں کو وہ یہ ہوا تھا کہ جو انہوں نے اکانومی کے حوالے سے کلیمز کیے تھے کہ آپ نے اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جو ہی عمران خان آئیں گے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر, $200 ملین باہر سے آ جائیں گے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوٹی ہوئی رقم باہر سے لے کر آئیں گے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ انویسٹمنٹ, فورن انویسٹمنٹ بہت زیادہ آئے گی. پھر انہوں نے پرائم منسٹر نے کہا کہ جی یوں ہے کہ میں تو پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہوں گا. پھر پرائم منسٹر ہاؤس سے وہ ملٹری سیکٹری کے کمرے تک آ گئے, اور پھر کہا کہ یہاں پر یونیورسٹی بنے گی, اور پھر آپ کو پتا کہ یونیورسٹی بھی وہاں پہ نہیں بن رہی. اچھا, یہ تو اناگوریشن کے وقت کے ظاہر ہے, ہم نے اس پہ اتنی باتیں کی. اب اگر آپ دیکھیں تو جو پالیسی سٹیٹمنٹس ہیں یا جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس کے اوپر بھی کنفیوژن ہے. روزانہ ٹوسٹڈ قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں. جنوبی پنجاب میں جو نیا صوبہ انہوں نے بنانا تھا اس کے اوپر بھی ایک قسم کا یو ٹرن ان کے عہدیداران نے لے لیا. تو ریزن پوچھ رہی ہوں, ریزن کیا ہے؟ ریزن تنزیلہ, ریزن ہے ان کی امیچورٹی اور کیپیسٹی نہ ہونا, کہ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے چیزوں کو ابزارب کرنے کی. بہت ساری باتیں ہیں, مثال کے طور پر ریسنٹلی میں آپ کی باتوں میں ایڈ کرتا چلوں, ریسنٹلی وزیر مملکت برائے داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد میں 70% بچے جو ہیں اور بچیاں وہ منشیات استعمال کرتے ہیں سکولز کے. اب یہ دیکھیے کہ ان میں یہ سنی سنائی باتوں کو ایک ہوا بنا دیتے ہیں اور اس ہوے کے اوپر سارا محل تعمیر کر لیتے ہیں. یہ لیگیسی ہے خان صاحب کی طرف سے, وہ نیچے آئی ہے کہ وہ بھی, ان کو بھی لوگ کہتے تھے نا کہ وہ سنی سنائی بات کے اوپر اپنا سٹیٹمنٹ. اصل میں تنزیلہ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کا انجن ہوگا بوگیاں اسی طرح کی ہوں گی. پرابلم یہ ہے کہ جس طرح کا لیڈر ہوگا اس طرح کے فالوورز بھی ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے غلط ہیں, کچھ ان میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ بڑے سوچ سمجھ کے, آپ دیکھیے میں نام لینا نہیں چاہوں گا, 1-2 ایسے چہرے بھی ہیں جو بڑا سوبر طریقے سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن میجورٹی ایسی ہے کہ وہ اتنی میچور باتیں کر رہی ہے کہ لوگوں نے, مجھے لگ رہا ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم لوگ ان کی باتوں کو سیریس لینا چھوڑ دیں گے. ان کی باتوں کی وجہ سے لوگ اپنے ذہن میں خیال پیدا کرتے ہیں, اس کے اوپر ریویو ڈیبیٹ کرتے ہیں اور ریویو بھی بنا لیتے ہیں, اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے. تو میرے خیال میں امیچورٹی بہت زیادہ ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, اور کیپیسٹی کے جو ایشوز ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں, یہ جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں کیا کوئی بہتری کی امید ہے؟ آپ ظاہر ہے سارے لوگوں سے مل رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پاکستان تحریک انصاف اس کو کنسیڈر کرتی ہے کہ ہمارے بارے میں جو یہ امیج بن رہا ہے, یہ پرسیپشن ہے, یہ اچھی نہیں ہے, وہ کنسیڈر کرتے ہیں یا وہ اس کو انجوائے کریں گے؟ تنزیلہ, جب سے پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی ہے تو آپ دیکھیں ان کی جو مرکزی مجلس عاملہ ہے اس کی کتنی میٹنگز ہوئی ہیں, تو وہ کنسیڈر کرنے والا جو معاملہ ہے وہ تو نہیں رہا. ایک انٹروسپیکشن جو ہے وہ تو شاید نہیں ہے. لیکن یہ جو بدقسمتی سے سسٹم یہ ہے, کرائسس سے ہم سیکھتے ہیں, اور ایک کرائسس ختم کرنے کے لیے دوسرا کرائسس ہوتا ہے تو پھر ہم دوسرے معاملے پہ سیکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اکتوبر تک اس گورنمنٹ کے پاس ٹائم ہے. اس سال اکتوبر میں FATF نے ڈیسیجن لینا ہے کہ ہم نے بلیک لسٹ میں جانا ہے یا گرے میں رہیں گے. اس فیصلے کے اس منتھ تک پہنچتے ہوئے, اکتوبر تک پہنچتے ہوئے بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی, ان کی غلطیاں سامنے آئیں گی. اور اگر انہوں نے اپنی اکنامک ٹیم کو چینج نہ کیا, اپنی اور دیگر جو ٹیمیں ہیں گورننس کے حوالے سے وہ تبدیلیاں میچور اپنی ایک وے آف تھنکنگ نہ سامنے لائیں, میچور وے آف تھنکنگ نہ لے کے آئی, تو FATF میں آپ دیکھیے ہم پرفارم فی الحال ابھی تک. مجھے بریف سے یہ بتائیے کہ یہ جو اسکرین شاٹس کا معاملہ ہے, 2 ویوز ہیں ظاہر ہے. ایک تو پرائم منسٹر صاحب کا اس لیول کے ڈیسیجنز میں آ کے انڈلج ہونا, اٹ شوز کہ کافی انٹرسٹ لیتے ہیں وہ سارے معاملات میں. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ فوراً فیصلے ہو رہے ہیں, ایک واٹس ایپ آتا ہے, آپ IG کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں. کہانی اصل ہے کیا, یہ لیک ہوئے, لیک کروائے گئے, کیا کہانی؟ دیکھیے جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی, جو ایک JIT بنائی گئی تھی, اس انویسٹیگیشن کے اندر یہ انیکسچرز کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ لیک ہونے والی بات نہیں ہے, یہ انیکسچرز کا حصہ ہے. بدقسمتی یہ تنزیلہ ہو رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی JIT آئی, تو میں یہ اپنے میڈیا کے اوپر بھی یہ سوال کروں گا کہ آپ دیکھیے کتنے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جو JIT آئی ہے وہ اس کو پورا پڑھا ہے. الزامات ہم فوری طور پہ وہ لگاتے ہیں اور
مسلم لیگ نون کے بارے میں جو JIT کتنے جرنلسٹ تھے جنہوں نے اس کو پورا پڑھا. اب یہ JIT رپورٹ آئی اور اس کے نیکسچرز آئے تو ہم لوگ بدقسمتی سے ان ڈیٹیلز پہ نہیں جاتے, اور آلویز جسے کہتے ہیں کہ ڈیول از آلویز ان دا ڈیٹیلز, تو یہ ڈیول از ان دا ڈیٹیل, ہم نے وہ ڈیٹیل جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں معاملے کا پتہ چلے گا. تھینک یو سو مچ اعزاز یہ سب ہم سے بات کرنے کے لیے. جی آج کے پرسپیکٹیو سے اتنا ہی. امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, ان کا رویہ آنے والے دنوں میں بہتر ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.